रसूल हाशमी की बारगाह में जिस रसूल की हुकूमत जमीन की पश्तियों से लेकर सिदरा की बुलंदियों तक नजर आ रही है, कहकसा अंजुम ज़हरा और सुरैया पर नजर आ रही है, आफताब व महताब पर नजर आ रही है, शम्सो कमर पे नजर आ रही है, बद्र ज़र पे नजर आ रही है। सारी कायनात में जिस रसूल की हुकूमत का सक्का चला हुआ है, वो रसूल अगर किसी गली से गुजर जाए ता हश्र क़यामत खुशबू से महकती रहे। वो रसूल खारे पानी में लुआबे दहन डाले तो पल में मीठा हो जाए। आइए हजरात, हम और आप मिलकर उस रसूल हाशमी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूदे पाक का हदिया पेश करें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या जाने आलमीन, सलातुम व सलामन अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मिल्लत के मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक मौला का हम पर बहुत बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है। हमें एक एहसान, पहला एहसान बहुत बड़ा कि उसने 18,000 मखलूकात में सबसे फजीलत, सबसे ज्यादा फजीलत हमें बख्शी। और उस पहले इंसान से भी बड़ा एहसान कि उसने इंसान तो बनाया लेकिन किसी दलित या किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा नहीं किया। उससे भी बड़ा एहसान ये कि उसने हमें मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। और इस दूसरे बड़े एहसान से बड़ा तीसरा एहसान कि उसने इंसान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया और साथ ही उम्मत मुहम्मदिया में भेज दिया। मिल्लत के मुसलमानों, अगर वो रब चाहता तो कुछ भी बना सकता था। 18,000 तरह की मखलूक है, कुछ भी कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता था, लेकिन उसने एहसान किया, इंसान बना दिया। इससे बड़ा एहसान किया कि हमें किसी दलित के घर में पैदा नहीं किया, वरना आज हम भी इन गैरों की तरह पानी पी पी कर मुसलमानों को कोस रहे होते। उसने बड़ा एहसान ये किया कि हमें मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। और तीसरा बड़ा एहसान ये किया कि हमें उम्मत मुहम्मदिया में बना करके भेजा है। मिल्लत के मुसलमानों, नाज करो अपनी किस्मत पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान बनाया, इतनी बड़ी फजीलत से बख्श दिया कि रब्बुल आलमीन ने अपने पाक मुकद्दस कलाम के अंदर, इंसान जब तेरी शान को बयान करना चाहा तो तरह तरह की कसमें उठाई। कुरान कहता है रब ने कसम उठाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। रब ने कसम उठाई, या रब्बुल आलमीन तू पहले कई कई कसमें उठा रहा है, कहना क्या चाहता है? रब फरमाता है मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरे सीना की कसम, आखिर में मक्का शहर की कसम भी उठा ली। या अल्लाह तूने मक्का शहर की कसम क्यों उठाई? इसलिए कि वहां तेरा घर काबा है, या इसलिए वहां आबे ज़मज़म का कुआं है, या इसलिए वहां मीताफ़े काबा है, या इसलिए वहां सफा मरवा अरफात मीना मुज़दलिफ़ा मौजूद है, या इसलिए कि वहां यानी जबले कुवैस की पहाड़ियां मौजूद है। रब कहता है नहीं नहीं, हमने जो है मक्का शहर की कसम इसलिए नहीं उठाई कि वहां हमारा घर काबा है, या मीना मुज़दलिफ़ा अरफात है, या वहां वो जो है आबे ज़मज़म का कुआं है, बल्कि हमने जब इंसान की फजीलत को बयान करना चाहा तो तीन की कसम भी उठाई, जैतून की कसम भी उठाई, तूरे सीना की कसम भी उठा ली, साथ में मक्का शहर की कसम इसलिए उठा ली कि वहां उस मक्के की सरजमीन पर मेरे महबूब के कदम पड़ गए हैं, मैंने इसलिए मक्का शहर की कसम उठा ली है। मिल्लत के मुसलमानों, रब ने कसम उठाई, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। ए इंसान, हमने तुझे बहुत बड़ी फजीलत बख्शी है।
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج تجھ کو پہنا دیا ہے۔ اے انسان ہوش کر، تو اس دنیا میں آیا تو دنیا کے دلدل میں پھنس کر طرح طرح کی چگل خوریوں میں لگ گیا۔ ارے تجھے تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری شرفیت بخشی ہے، تو نے خود کو نہیں پہچانا۔ مولا علی فرماتے ہیں اے بندے تو خود کو پہچان، خود کو، جس نے خود کو پہچان لیا وہ خدا کو جان جاتا ہے۔ یاد رکھو ملت کے مسلمانوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں جو ہے اگر کامیابی چاہیے تو طریقہ مصطفیٰ کو اپنانا ہی پڑے گا۔ حضرت مولا علی بولے، وہ علی جن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے یہی حضرت علی تھے، ان کا آخری وقت تھا، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یا علی کوئی تمہاری آخری وصیت، کوئی تمنا جو پوری نہ ہوئی ہو، رہ گئی ہو؟ یہی علی تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میری 2 خواہشیں ہیں، میری 2 تمنائیں ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں، جو بالکل ادھوری رہ گئی ہیں۔ یا علی وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا میرے پاس علم تھا آج تک مجھ سے اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جتنا بڑا میں سخی تھا، جتنا بڑا میں اللہ کی راہ میں لٹانے والا تھا، آج تک مجھ سے اتنا کسی نے مانگا ہی نہیں۔ بے شک یہی علی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کنجوس شخص بڑا بد نصیب ہے، کنجوس شخص بڑا بد نصیب ہے، دنیا میں غریبوں جیسی زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دینا ہوگا۔ پھر فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے جناب آقا علیہ السلام کا نام پاک آئے اور نام پاک سن کر مجھ پر درود نہ پڑتا ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس انسان ہے۔ اللہ اکبر، بے شک ملت کے مسلمانوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر ہمیں جو ہے اس دنیا میں کامیابی چاہیے تو طریقہ مصطفیٰ کو اپنانا پڑے گا، فولہ مصطفیٰ کو اپنانا پڑے گا۔ ملت کے مسلمانوں یاد رکھو صرف میٹھا کھانا ہی حضور کو پسند نہیں تھا، بلکہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے کام بھی ہیں۔ تمہاری دنیا میں سے ایک کام یعنی کہ نماز بھی حضور کو بہت زیادہ پسند تھی۔ حضرت علی بولے اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو 2 باتوں پر عمل کر لینا، 2 باتوں پر سدا کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم سے زندگی میں کبھی فرض نماز نہ چھوٹے، کیونکہ دنیا کی ساری برکتیں اسی میں رکھی ہیں، ساری برکتیں اسی میں رکھی ہیں۔ پھر فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہوں کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ فرض نماز کی کبھی نہ چھوٹے، ساری برکتیں اسی میں رکھی ہیں۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ کی رحمت اسے چھوڑ جاتی ہے۔ یاد رکھو، اور گناہوں کی شروعات نگاہوں سے ہوتی ہے، جب نگاہیں پڑتی ہیں تو دل بھٹک جاتا ہے۔ ملت کے مسلمانوں، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے انسان ہم نے تجھے بڑی فضیلت بخشی ہے، تو خود کو پہچان۔ ملت کے مسلمانوں، آج ہم اپنے آپ کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کس قدر خرابیاں موجود ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو چکا ہے، ماں بیٹی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی میں جھگڑے کی طول پکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ملت کے مسلمانوں یاد رکھو کہ اس دنیا میں بہت بڑی عبادت یہ بھی ہے کہ آپس میں مسلمان آپس میں بہت زیادہ محبتیں کرنے لگ جائے، کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھو ملت کے مسلمانوں، آقا علیہ السلام نماز کا وقت بالکل قریب تھا، آپ نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز ادا کر لینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہی ہیں؟ نماز کا وقت تو بالکل قریب ہے۔ آپ نے فرمایا میں 2 جدا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، میں 2 جدا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، تو جب نماز کا وقت ہو جائے تم ادا کر لینا۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ 2 جدا لوگوں میں صلح کرا دے پروردگار اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز،
کیا بات ہے حضرت، واہ واہ۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لو۔ اگر تم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو ہمیں رشتوں کو خوبصورت بنانا پڑے گا۔ مولا علی بولے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے، نہیں ملنے والا ہے۔ بہک کر باغ جنت سے چلا آیا تھا اس دنیا میں، سنا ہے بعد محشر پھر اسی جنت کی دعوت ہے۔ چلا تو جاؤں گا مگر یہ سوچ کر چپ ہوں، میں نسل آدم ہوں مجھے بہک جانے کی عادت ہے۔ ملت کے مسلمانوں گھر کے گھر تباہ ہو گئے، قوم کی قوم برباد ہو چکی ہے، لیکن ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یار کیسی غلطی ہو گئی ہے ہم سے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تھا، اے مسلمان قوم تم آپس میں جھگڑے کرتے ہو، کیا اس سے بھی بڑا گناہ تمہارے لیے اور کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں تم آپس میں جھگڑے کرتے ہو، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ مولا علی بولے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ ارے معافی مانگ لو، اگر ایک دوسرے میں جدائیاں موجود ہیں تو عبادتیں بھی اپنی قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ آؤ اس سے پہلے کہ ہماری ہماری زندگی کی یہ سانسیں ٹوٹ جائیں اور یہ موتی بکھر کر کب خاک میں مل جائیں، آؤ اس سے پہلے کہ اسرائیل کا فرشتہ آ کر کے دروازے کو کھٹکھٹا دے، اس سے پہلے آؤ طریقے مصطفیٰ کو اپنا لو۔ ملت کے مسلمانوں یاد رکھو، معافی مانگ لینا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے مولا علی کہتے ہیں رشتوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میرے آقا سے بڑا کون ہوگا؟ ارے آج ہم اپنی ناک کے لیے بہت بڑے بن چکے ہیں، اگر کوئی معافی مانگنا بھی چاہے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آؤ میرے حضور سے بڑا کون ہوگا؟ ملت کے مسلمانوں یعنی کہ حضور کی ایک صاحبزادی ہے جن کا نام سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت سیدنا زینب یعنی مکے سے مدینہ شریف کے لیے سفر پہ ایک اونٹنی پر سوار جا رہی تھی۔ ایک حوار بن اسود نام کا شخص آپ کی اونٹنی کو کوئی چیز چبھا دیتا ہے، یعنی آپ کی اونٹنی کو کوئی ایسی چیز مارتا ہے کہ آپ کی اونٹنی بدک جاتی ہے اور وہ دوڑنے لگتی ہے، جس سے حضرت سیدنا زینب اپنی سواری سے گر پڑتی ہیں۔ آپ پیٹ سے تھیں، آپ حاملہ تھیں، جب آپ سواری سے گری تو ایک بہت زیادہ زخم میں چکما چور ہو گئیں، لیکن کئی مہینے تک بستر پر علیل رہیں۔ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم آج میں نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا تھا حضور بڑے غمگین تھے، حضور کی ساری داڑھی جو ہے آنسوؤں سے بھر چکی تھی، حضور پر غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ حضرت سیدنا زینب حضور کی بیٹی کا آج انتقال ہو گیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ حوار بن اسود کی وجہ سے۔ اس نے آپ کی سواری کو چھیڑ دیا تھا، لیکن وہ دن جب کہ بڑا دن مسلمانوں کے لیے تھا، یعنی کہ فتح مکہ کا دن تھا، جب فتح مکہ کا دن آیا تو یہی حوار بن اسود کعبے کے پاس اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے آتا ہے اور کہنے لگتا ہے حضور کیا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو اسے بھی معاف کر دیں گے؟ حضور کیا آپ بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا حوار سن لے، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، جب تو آ گیا ہے تو آ جا، کلمہ پڑھ لے میں تجھے بھی معاف کیے دیتا ہوں۔